زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد۔ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ پہلی مرتبہ اس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں آپ کی اجازت سے، مولا کی اجازت سے مجلس عزا کا آغاز۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس کا تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مجتبی اور مرتضی بندوں کے نام جن سے نسبت پا کر درود کو اتنی فضیلت حاصل ہوئی کہ وہ لا شریک بھی اس عبادت میں شریک ہوا۔ وہ لا شریک بھی اس عبادت میں شریک ہوا۔ یہ ایسی عبادت اس کی مثال ہی نہیں دنیا میں۔ سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ علامہ صاحب آپ کی طرف سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ نماز کے بارے میں ارشاد یہ ہے کہ جس کی نماز قبول نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ جس کی نماز قبول نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ پتہ تو کرو نماز کیسے قبول ہوتی ہے۔ مولا سلامت رکھے۔ نماز کیسے قبول ہوتی ہے؟ جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے نماز قبول نہیں ہوتی۔ میں یہاں حاضر ہوا، 4 مصرے یہیں بیٹھے بیٹھے مولا نے عطا کیے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ 4 مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں پوری توجہ سے دعا دینی آپ نے۔ ہے ذات کائنات سے پیاری حسین کی۔ بیٹا نگاہ سے پوری توجہ۔ شاگرد ہونے کی یہ وجہ نہیں کہ بندہ چوپ کر کے بیٹھا ہے، ساتھ کو داد بھی دے۔ ہے ذات کائنات سے پیاری حسین کی، ہے ذات کائنات سے پیاری حسین کی، بنتے ہیں خود رسول سواری حسین کی۔ مولا سلامت رکھے۔ ایک شاعر، بہت عظیم شاعر میر انیس وہ گزرے۔ میر انیس نے ایک مصرع کہا، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب روٹھتے ہیں آپ بڑی مشکل سے منتے ہیں۔ جب روٹھتے ہیں آپ بڑی مشکل سے منتے ہیں۔ بڑے دن ہو گئے انیس کو دوسرا مصرع نہیں بن رہا تھا کہ دوسرا مصرع اس کا کیسے ہونا چاہیے۔
सोचता रहा। जब रूठते हैं आप बड़ी मुश्किल से मनते हैं, जब रूठते हैं आप बड़ी मुश्किल से मनते हैं। मिसरा नहीं हो रहा कि इससे आगे क्या करें। नमाज पढ़ के सोए, ख्वाब में रसूल खुदा की जियारत हुई। नमाज पढ़ के अनीस सोए, ख्वाब में रसूल खुदा की जियारत हुई और इरशाद फरमाया, अनीस क्या मिसरा कहा है? जब रूठते हैं आप बड़ी मुश्किल से मनते हैं। शाह साहब तवज्जो, जब रूठते हैं आप बड़ी मुश्किल से मनते हैं। रसूल खुदा ने फरमाया, आगे लिखो, अच्छा सवार हो जिए, हम ऊंट बनते हैं। वाला सलाम। यूं नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। आगाज जो 4 मिसरों का किया है, पहली बार यही पढ़ रहा हूं, यही लिखे हैं, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। है ज़ात कायनात से प्यारी हुसैन की, है ज़ात कायनात से प्यारी हुसैन की, बनते हैं खुद रसूल। सवारी हुसैन की, बनते हैं खुद रसूल। सवारी हुसैन की, आया था इस मकाम पे मजलिस के वास्ते। पूरी तवज्जो, आया था इस मकाम पे मजलिस के वास्ते, मैं करके जा रहा हूं सवारी हुसैन की। आया था, जिसे जिसे रुबाई पसंद आई है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। आबाद शाह है ज़ात कायनात से, ये चला गया, इसे क्या थोड़ी आवाज ऊंची, है ज़ात कायनात से प्यारी हुसैन की, बनते हैं खुद रसूल। सवारी हुसैन की, आया था इस मुकाम पे मजलिस के वास्ते। ये मजलिस वालों का करम देखिए, आया था या आए थे, आप भी तो आए थे इस मुकाम पे मजलिस के वास्ते। हम करके जा रहे हैं सवारी हुसैन, हम करके जा रहे हैं, हम करके जा रहे हैं। मौला, मैं शहीद के भाई होने की हैसियत से दुआ गो हूँ, हम सबको ये शबी है करबला की जियारत कराएं, नजफ की जियारत कराएं, सारी जियारतें कराएं। आया था इस मुकाम पे मजलिस के वास्ते, या आए थे इस मुकाम पे मजलिस के वास्ते, हम करके जा रहे हैं सवारी हुसैन की। इमाम हुसैन को सलामी पेश करने के लिए दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। बहुत शुक्रिया। इजाजत हो तो मैं चंद मिनट मजलिस अज़ा से किताब कर लूं। जिस इंसान का, भाई निकाल मौला आपको सलामत रखे, जिस इंसान का ज़चा खाना तामीर करने वाले मेहमानों को, पूरी तवज्जो, जिस इंसान का ज़चा खाना आमद की जगह, जिस इंसान का ज़चा खाना तामीर करने वाले मेहमानों को, तामीर करने वाले मिस्त्रियों को खालिक की तरफ से कम उजरत नबूवत अता हो, उसे अली कहते हैं। मौला सलामत रखे। जिस इंसान का ज़चा खाना तामीर करने वाले मेहमानों को खालिक की तरफ से कम उजरत नबूवत अता हो, उसे अली कहते हैं। जिस इंसान की सूरत देखने के लिए कुरान की सूरतें उतरते हों, उसे अली कहते हैं। मौला सलामत रखे। जिस इंसान की सूरत देखने के लिए कुरान की सूरतें उतरती हों, उसे अली कहते हैं, उसे अली कहते हैं। और जिस इंसान का चेहरा देखकर
کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ مولا سلام، جس انسان کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ بنو امیہ کی شاخ سے ٹوٹے ہوئے آوارہ پتوں کو کیا خبر علی کون ہے؟ بنو امیہ کی شاخ سے ٹوٹے ہوئے آوارہ پتوں کو کیا خبر علی کون ہے؟ جس علی کا نام یزید، یزید کا باپ معاویہ، معاویہ کا باپ ابو سفیان وہ نہ مٹا سکا، یہ شیطان کے بچے طالبان اس کا نام کیسے مٹائیں گے؟ مولا آپ کو سلامت۔ بنو امیہ کی شاخ سے ٹوٹے ہوئے پتے، کیا جانے علی بادشاہ کون ہے؟ قبلہ یہ تو عوام ہیں، ان کے امام نہیں جانتے علی کون ہے۔ ایک امام گزرے، امام شافعی، کیا نام تھا؟ امام شافعی۔ وہ فرماتے ہیں ساری زندگی پڑھتے گزر گئے، پوری توجہ، ساری زندگی تحقیق کرتے ہوئے گزر گئے، ساری زندگی ریسرچ کرتے ہوئے گزر گئے، قرآن پڑھتا رہا، حدیث پڑھتا رہا، روایتیں پڑھتا رہا، لیکن مجھ شافعی کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا رب وہ ہے یا علی ہے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مجھ شافعی کی سمجھ میں بہت شکریہ، آج تک یہ نہ آیا رب وہ ہے یا علی ہے، رب وہ ہے یا علی ہے۔ ان کا ایک اور امام ہے، امام اعظم، بڑا امام، امام اعظم۔ کبھی ان سے پوچھو نا کہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ امام اعظم تو کہتے ہیں نام کیا اس کا؟ کہیں گے ابو حنیفہ۔ کیا کہیں گے جی؟ ابو حنیفہ۔ ابو حنیفہ تو اس کی کنیت ہے، نام تو نہیں ہے۔ نام بتائیے اس کا کیا ہے؟ آئیے حسین کے منبر کے صدقے میں اپنے امام کا نام سنیں۔ نام ہے اس کا نعمان بن ثابت۔ کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت۔ عمر اس کی تھی 92 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 92 ایئرز، 92 سال کا۔ اس سے پوچھا گیا نعمان تیری عمر کیا ہے؟ ذہن میں رکھیے گا 92 سال کا ہے۔ نعمان تیری عمر کیا ہے؟ کہنے لگا میری عمر صرف 2 سال ہے۔ پوری توجہ، میری عمر صرف 2 سال ہے۔ پوچھا تم تو 92 سال کے ہو، 2 سال کیوں بتا رہے؟ تم تو 92 سال کے ہو، 2 سال کیوں بتا رہے ہو؟ یہ کہنے لگا جو 2 سال میں نے امام صادق کی خدمت میں گزارے، جو 2 سال میں نے امام خدمت میں گزارے، امام صادق، بس وہی میری زندگی، بس وہی میری زندگی، جو 2 سال میں نے امام صادق کی۔ کون امام صادق؟ امام جعفر صادق، ایسا امام جن کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ ہماری اگر زندگی ہے تو امام کی وجہ سے۔ ایک شخص آیا ضعیف، 60-70 سال کا، امام کی خدمت، امام صادق کی خدمت۔ آپ دجلہ کے کنارے تشریف فرما تھے۔ کہاں تشریف فرما؟ کچھ بولیں گے تو بسم اللہ۔ کہاں تشریف فرماتے؟ دجلہ کے کنارے تشریف فرما۔ کہا یا امام مجھے اپنی معرفت کرا دیجیے، میں آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں، مجھے اپنی معرفت کرا دیجیے۔ سرکار مسکرائے، مسکرانے کے بعد اپنے نوکروں سے کہا اس بزرگ کو اٹھاؤ اور دریا میں پھینک دو۔ پوری طرح اس بزرگ کو اٹھاؤ اور دریا میں پھینک دو۔ دریا میں پھینک دیا گیا۔ تیرتا تیرتا یہ ساحل پہ آیا، امام کی خدمت میں عرض کی مولا یہ آپ نے کیا کیا؟
سرکار نے فرمایا ابھی اس سے میری معرفت نہیں ہوئی، اسے ذرا دور دریا میں پھینک، اسے ذرا دور دریا میں پھینک۔ دور پھینک دیا، اٹھا کے پھر دور پھینک دیا، تیرتا تیرتا پھر باہر آیا۔ کہا اگر آپ امام حق نہ ہوتے تو میں کچھ اور لفظ بیان کرتا، آپ نے مجھے دریا میں پھینک دیا، میں تو آپ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ سرکار نے فرمایا ابھی بھی اسے میری معرفت حاصل نہیں ہوئی، ابھی بھی اسے میری معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ ایسا کرو اسے دریا کے بیچ میں پھینک دو۔ لوگوں نے اٹھایا، بازوں سے پکڑا، ٹانگ سے، اور دریا کے بیچ میں پھینک دو۔ وہاں تیرنے لگا، تیرتے تیرتے جب اپنی طاقت ختم ہو گئی اللہ سے فریاد کرنے لگا، اے مالک میری مدد کر۔ ابھی اس کی زبان پہ یہی جملے تھے، یہ باہر نکلا سیدھا امام کے قدموں میں، مولا میں نے آپ کو پہچان لیا، مولا میں نے آپ کو پہچان لیا۔ امام فرماتے کیسے پہچانا؟ کہا جب میری طاقت ختم ہو گئی، سب سہارے ختم ہو گئے، اس وقت میں نے اللہ کو پکارا، ادھر اللہ کو پکارا، مجھے مشرق میں بھی امام صادق نظر آ رہے تھے، مغرب میں بھی امام صادق۔ امام ضرور پڑھ لیجیے امام کے ساتھ۔ اسی امام کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں آپ کی پوری طرح سے۔ ایسا امام مجسم سچ صادق امام، ان کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں پیش، پوری توجہ کیونکہ دیہات ہے، اس میں ایسا پیغام دینا چاہیے، پہنچنا چاہیے۔ سرکار کا فرمان ہے کہ جس نے بھی کتے کو ایک لقمہ روٹی کا کھلایا، پوری توجہ سے آپ سنیں، جس نے بھی کتے کو ایک لقمہ روٹی کا کھلایا، وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے 70 انبیاء کو قتل کیا ہے۔ مولانا صاحب، جس نے بھی، فرمان اس ہستی کا ہے کہ شک کرنے والا بھی کافر ہے، سچے رسول کا فرمان، رسول کے بیٹے کا فرمان، مجسم سچ کا فرمان۔ بھائی نگاہ سے توجہ، جس نے بھی کتے کو روٹی کا ایک لقمہ، لقمہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، پوری روٹی بھی نہیں، ایک ٹکڑا، جس نے بھی کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا کھلایا، وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے 70 انبیاء کو قتل کیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہ ایک لقمے کی اتنی سزا، 70 انبیاء کو قتل کیا۔ سرکار نے فرمایا 700 انبیاء کو قتل کیا۔ حیرت اور بڑھی، آپ نے ارشاد فرمایا جس نے بھی کتے کو روٹی کا ایک لقمہ کھلایا، وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے سارے انبیاء کو قتل کیا ہے۔ پوری توجہ، فرمان پھر پڑھتا ہوں، جس نے بھی کتے کو روٹی کا ایک لقمہ کھلایا، وہ ایسے سمجھے جیسے اس نے سارے انبیاء کو قتل کیا۔ جس طرح آپ پریشان ہو گئے، مدینے کے لوگ بھی ایسے پریشان ہو گئے۔ عوام کی پریشانی دیکھ کر امامت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور ارشاد فرمایا میں 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ میں 4 ٹانگوں والے کتے کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں 2 ٹانگوں والے اس کتے کی بات کر رہا ہوں جو کھاتا بھی علی کا ہے اور بھونکتا بھی علی کا ہے۔ یوں نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری،
ٹانگوں والے اس کتے کی بات کر رہا ہوں جو کھاتا بھی علی کا ہے اور بھونکتا بھی علی کو۔ میں آج کی مجلس میں مولا بانی مجلس ذوالقرنین شاہ صاحب کے رزق میں اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے، اس پورے علاقے میں برکت عطا فرمائے۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں مجلس کے اختتام، اور یہ سرکار محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ درود پڑھ لیجیے۔ نبی پاک کا ایک طریقہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ طریقہ تھا، یہ سنت تھی، آپ اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کرتے تھے جب تیرا بچہ بولنے لگے تو میرے پاس لایا کر۔ کیا کہتے تھے صحابہ سے؟ جب تیرا بچہ بولنے لگے تو میرے پاس لایا کر۔ جب وہ اپنے بچے کو اٹھا کر سرکار کی خدمت میں لاتے، سرکار اسے اپنے سامنے بٹھاتے اور صرف ایک لفظ پوچھتے، ایک لفظ ارشاد فرماتے، سرکار فرماتے بچے کہو یا علی مدد۔ پوری توجہ، بچے کہو یا علی مدد۔ جب بچہ کہہ دیتا نا یا علی مدد، سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، تبسم فرماتے، خوش ہو جاتے، یعنی جو یا علی کہتا ہے رسول اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جو یا علی کہتا ہے رسول اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یا علی سننے کے بعد اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتے، اپنی انگلی سے شہد چٹاتے، اس کے بال سنوارتے، پیار کرتے اور اپنے صحابی سے کہتے یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، اسے بار بار میرے پاس لایا کرو، اسے بار بار میرے پاس لایا کرو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ایک بچے کو لایا، سرکار نے ویسے ہی کہا بچے کہو یا علی مدد۔ شاعر اہل بیت بھائی شوکت رضا شوکت صاحب تشریف لا رہے ہیں، بابا سے بلند سلام۔ آپ کی اجازت سے میرا جی چاہتا ہے شوکت بھائی آگے ہیں، ربائی ہے نہ سناؤں پھر یہ واقعہ آپ کی خدمت پیش کروں۔ ایک میں نے آتے ہی یہاں پر چار مصرے کہیں آپ سنانا چاہتا ہوں۔ ہے ذات کائنات سے پیاری حسین کی، ہے ذات، آپ سے دعا ہے ذات کائنات سے پیاری حسین کی، بنتے ہیں خود رسول سواری حسین کی، بنتے ہیں خود رسول سواری حسین کی۔ آیا تھا اس مقام پہ مجلس کے واسطے، آیا تھا اس مقام پہ مجلس کے واسطے، میں کر کے جا رہا ہوں سواری حسین کی، میں کر کے جا رہا ہوں سواری حسین کی، میں کر کے جا رہا ہوں سواری حسین کی۔ لوریوں میں سنتے آئے تھے وسیع کہتے رہو۔ یہ جو علی علی ہم کہتے ہیں یہ ماؤں کی تربیت ہے، والدین کی تربیت ہے۔ قبلہ شوکت بھائی لوریوں میں سنتے آئے تھے وسیع کہتے رہو، اس خدا جیسے بشر کو تم ولی کہتے رہو، اس خدا جیسے بشر کو تم ولی کہتے رہو۔ چھوٹا تھا، بچپن تھا، یہ کم سے نماز یاد نہیں تھی، بچپن تھا، وضو کیا، اماں نماز پڑھ رہی تھی، ان کے قریب آیا، اماں میں نے بھی نماز پڑھنی ہے، بیٹا ضرور پڑھے۔ اماں نماز آتی نہیں، یاد نہیں ہے، کیسے پڑھو؟ بیٹا کوئی بات نہیں، نماز سیکھ جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ۔ ابھی فی الحال ایسا کرو، تکبیر کرو، اللہ اکبر، یا علی یا علی یا
مسیح کہتے رہو، اس خدا جیسے بشر کو تم ولی کہتے رہو، اس خدا جیسے بشر کو تم ولی کہتے رہو۔ یاد بچپن میں نہیں تھی جب مجھے پوری نماز، یاد بچپن میں نہیں تھی جب مجھے پوری نماز، ماں نے یہ مجھ سے کہا تھا یا علی کہتے رہو، ماں نے یہ مجھ سے کہا تھا یا علی کہتے رہو۔ رسول خدا کی سنت تھی جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا اپنے پاس بلاتے اور کہتے بچے کہو یا علی مدد، بچہ اگر کہہ دیتا بڑے خوش ہوتے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی ایک بچے کو لایا، سرکار نے کہا بچے کہو یا علی مدد، بچہ چپ۔ سرکار نے اپنا رخ بچے سے پھیر لیا، یعنی جو یا علی مدد نہیں کہتا سرکار اس کی طرف نہیں دیکھتے، اور جس سے رحمت رخ پھیر لے وہ اپنے بچے کو اٹھا کر اس طرف پھر، سرکار نے پھر کہا بچے کہو یا علی مدد، بچہ پھر چپ۔ وہ شخص کہتے یا رسول اللہ اس سے آپ نے ناراض نہیں ہو، پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ بچہ ماں کا نام لیتا ہے، باپ کا نام لیتا ہے، روٹی مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، پتہ نہیں یا علی کیوں نہیں کہتا۔ اچھا یا رسول اللہ میں اس بچے سے پوچھ لیتا ہوں یہ یا علی کیوں نہیں کہتا۔ رسول خدا مسکرائے اور کہا اس بچے سے نہ پوچھ، اس کی ماں سے جا کے پوچھ یہ علی علی کیوں نہیں کرتا۔ اس بچے سے نہ پوچھ، اس کی ماں سے جا کے پوچھ یہ علی علی کیوں نہیں کرتا۔ ہوئی جو شام تو پنچھی بھی اپنے گھر آئے۔ شام ہو رہی ہے، دو جملے مصاحب کی عرض کرنے ہیں، شوکت بھائی کو پھر وقت ہو۔ ہوئی جو شام تو پنچھی بھی لوٹ کر آئے، سفر پہ نکلے تو سید نہ لوٹ کر آئے۔ ہوئی جو شام تو پنچھی بھی لوٹ کر آئے، سفر پہ نکلے تو سید نہ لوٹ کر آئے۔ شعر سنیے گا، نہ سر پہ چادر زہرا نہ ساتھ بھائی کا، نہ سر پہ چادر زہرا نہ ساتھ بھائی کا، تیرے نصیب میں زینب عجب سفر آئے، تیرے نصیب میں زینب عجب سفر آئے۔ شوکت بھائی میرے علاقے کے ہیں، ملتان کے ہیں، گواہی دیں گے۔ ہمارے علاقے کا ایک بہت بڑا عزادار جس کا نام ہے محمد حسین شاہ، محمد حسین شاہ، ملتان والے بھی محمد حسین شاہ سے اس شخص کو نہیں پہچانتے۔ میں نے بھی فون کر کے پوچھا ان کے گھر والوں سے کہ ان کا اصل نام کیا تھا، تو فرمانے لگے ان کا اصل نام محمد حسین شاہ تھا، دھاڑ دھاڑ شاہ اسے کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ دھاڑ دھاڑ شاہ۔ دھاڑ دھاڑ شاہ کہتے ہیں بہت زیادہ رونے والا، ماتم کرنے والا، آنسو بہانے والا۔ پتہ ہی اس کا نام دھاڑ دھاڑ شاہ کیوں پڑا؟ جب بھی کوئی ذاکر مجلس میں 3 باتیں کرتا، ایک کہتا شام، دربار اور زینب، بس یہ 3 لفظ سید زادے کے لیے کافی ہوتے۔ کون سے لفظ؟ شام، دربار اور زینب۔ سید روتے روتے نٹھال ہو جاتا، ذاکر کو اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا شوکت بھائی، سید زادے کو بازار جانا پڑ گیا، کسی کام سے بازار جانا پڑ گیا۔ شام ہونے لگی، جو شام ہوتی جاتی تھی سید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔
بازار میں ہوتا ہے نا کہ خواتین گزر رہی ہوتی ہیں، مستورات گزر رہی ہوتی ہیں، آخری جملہ پوری توجہ سے، گزر رہی ہوتی ہیں، سید کے قریب سے بھی چند خواتین گزری، ان میں سے کوئی ان کی خاتون پیچھے رہ گئی، جیسے وہ پیچھے رہ جانے والے کو آواز دیتے ہیں نا، تو وہ ان خواتین نے ایک آواز دی، زینب جلدی آ۔ بس زینب کا نام سننا تھا، سید زادہ روتے روتے نڈھال ہو گیا، ان بیویوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بیویوں آپ میں زینب کون ہے؟ کہا اس بچی کا نام زینب ہے۔ اس بچی سے کہنے لگے بچی میں سید ہوں، سید ہونے کے ناطے تیرا بزرگ ہوں، سب بازار آیا کریں، آج کے بعد تو بازار نہ آیا کر، آج کے بعد تو بازار نہ آیا کر۔ مولا سلامت رکھے آپ، اس بازار نے بڑے دکھ دیے۔ 2 مہینے پہلے شوکت بھائی علامہ صاحب کے کیس کے سلسلہ میں پیشی تھی، میں ملتان سے اس پیشی کے لیے حاضر ہوا۔ دل میں ارادہ تھا کہ بھائی کے قاتل کی طرف دیکھوں گا، پتہ کروں گا کیسا ہے، مرد ہوں، یقین کیجئے گا میری بات پہ، بڑی کوشش کی کہ میں اس کی طرف دیکھ سکوں، مجھ میں اتنی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ میں اپنے بھائی کے ایک قاتل کی طرف دیکھ سکتی۔ اسی لمحے میں نے اپنی گردن شام کی طرف جھکا لی اور اپنی بی بی کی خدمت میں عرض کی بی بی یہ تیری ہمت تھی، 36 شہروں میں، 72 بازاروں میں، 144 گلیوں میں، 288 موڑوں پہ تیرے سامنے ایک قاتل بھی نہیں تھا، کہیں حسین کا قاتل، کہیں اکبر کا قاتل، کہیں عباس کا قاتل، اور سب مسکرا کے یہ کہتے تھے کہاں ہے تیرا عباس جس کے سہارے مدینہ چھوڑ